अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहती है और ख़ास तौर पे जो माशी मसाइल हैं और निचली सतह के जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादातर गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामलात पर बात हुई, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से। एक आम आदमी का जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो बढ़ती महंगाई है। उसको कैसे काबू किया जाए, कैसे कम हो सकता है, क्या वजूहात हैं, उन तमाम असबाब के ऊपर बड़ी तफसील से कल प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। आज बात करेंगे कुछ सियासी मामलात के हवाले से। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है, ज़रूरी है। जिस तरह एक टकराव की कैफियत इस वक्त नज़र आती है, तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ वो भी आवाम ने देखा। सेनेट के इंतखाबात के अंदर जिस तरह जोड़ तोड़ हुई है वो सब हमारे सामने सिलसिला है, और उसके बाद भी वो जो बयानात का सिलसिला है वो थमा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है लाहौर में। शहबाज गिल साहब मामले खुसूसी, उनके साथ जो कुछ हुआ है ये किस तरफ आपके सियासी मामलात को लेकर जा रहा है वाक़या, ये सियासी अदम बर्दाश्त जो है इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, यानी कि एक के बाद एक जमहूरी हुकूमत आई और अपना दौर मुकम्मल करने के बाद भी ये तीसरा ऐसा बतदरीज सिलसिला है, कम बेश चौथा, जिसके अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि वो जो सियासी पुख्तगी सियासी जमातों के अंदर या कारकुनान के अंदर वो नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है और ये सिलसिला कब थमेगा? ये जो एक दूसरे के ऊपर अंडे फेंकना, स्याही फेंकना और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसके ऊपर जो हमने आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करनी है। और दीगर मामलात हैं सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, जैसा मैंने अभी हवाला दिया है, इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। तो इन तमाम मामलात को आज ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे। आज स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और इन सियासी मामलात के हवाले से आज उनसे तफसीलन गुफ्तगू होगी। सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर शरीक होती हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करती हैं, आज यहाँ पे मौजूद हैं। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब आदिल अहमद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और उनसे भी आज इन तमाम मामलात पर तफसीलन गुफ्तगू होगी। उन्हें भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आदिल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सबसे पहले सवाल एक ही है, इस वक्त जो मौजूए गुफ्तगू है आलमी ज़राए इबलाग में भी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो हमारा सियासी कल्चर है वो किस तरफ जा रहा है। ये जो सियासी कारकुनान हैं, क्या सियासी पुख्तगी इनमें है? इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने से ये सबके लिए एक बड़ा शर्मनाक पहलू है, अफसोसनाक बात है कि किसी भी लीडर के ऊपर, रहनुमा के ऊपर इस तरह के अवामी इज्तिमात के अंदर या इस तरह की गैदरिंग्स के अंदर अगर अंडे फेंके जाएंगे, स्याही फेंकी जाएगी और इस तरह के वाक़यात होंगे तो इससे तो मज़ीद टकराव की जो कैफियत है इसमें इजाफा होगा। आप क्या समझती हैं, फरमाइए। सियासत में ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई अनोखी बात हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि अगर पूरी दुनिया में गलत काम हो रहा है तो हम भी वो गलत काम करें। मैं नहीं समझती हूँ और मेरी अपनी ज़ाती राय है और एक मौज़िब इंसान की होनी भी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत कल्चर है और इस तरह के कल्चर को अगर हम परवान चढ़ाएंगे यासिर तो वो हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है वो हमसे क्या सबक सीखेगी कि जी हमारे अगर जो लीडर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं तो फिर दूसरे हमसे क्या सीख सकते हैं या क्या पहलू है। देखिए उस चीज़ का मैं गलत नहीं कहूँ तो देखिए अगर जैसे डी चौक में जो वाक़या हुआ तो डी चौक ये ना कहे ना कि खान साहब ने परचेज़ कर लिया था या पीटीआई के दोस्तों ने परचेज़ कर लिया था कि उन्होंने वहाँ धरने दिए रखे तो उनका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है वो सब कारकुन जो वर्कर थे उनके वहाँ मौजूद थे, लेकिन कारकुनों के अंदर जज्बा ज़रूर होता है लेकिन जज्बा बदतमीज़ी का नहीं होना चाहिए। जज्बा जो है ना एहतराम का होना चाहिए। देखिए सामने अगर कोई बुज़ुर्ग खड़ा होता है, अगर वो मेरा बाप है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं और अगर यासिर का फादर है तो मैं कहूँ इग्नोर करूं तो फिर वो बात ना हुई। अगर मेरा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या
بے نظیر شہید صاحبہ ہیں. میں کہوں کہ جی ان کے لیے اگر کوئی ایک لفظ کہے تو ناقابل برداشت ہے, اور اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو میں کے لیڈر کو میں گالم گلوچ کروں, اور یا خدا نخواستہ میری پارٹی کی یہ تربیت نہیں ہے, اس قسم کی بات کروں, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ساری کا سارا جو جا کے گرتا ہے نزلہ, وہ لیڈر پہ گرتا ہے. کیونکہ ہم فالو کس کے ہیں, ہم فالورز کس کے ہیں, اپنے لیڈرز کے. تو پھر وہ ساری تربیت جو ہے نا لیڈرز کی طرف جاتی ہے. جب اگر کارکن یہ سوچ لے تو پھر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کی یاسر کوئی غلطی کی گنجائش بچتی ہے, نہیں ہو سکتی غلطی. اور دیکھیں جہاں تک سیاہی پھینکنے کا یا جوتا پھینکنے کی باری ہے, انڈے پھینکنے کی باری ہے, ٹماٹر ہو, کچھ بھی ہو, دیکھیں بہت زیرک اور بہت بڑے سیاستدان, بڑا نام ہے عباسی صاحب کا, اور ہمارے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, ان کے اوپر جوتا مارنا اگر مارا گیا تو بہت میں سمجھتی ہوں غلط روش تھی, غلط رویہ تھا, اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اور میں تو کم از کم کرتی ہوں اپنے پاکستانی عوام کی طرف سے, اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے. عدیل میرا بھائی ہے, اگر یہ بھی کرے تو یقیناً اس چیز کو کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کل ان کے ساتھ شہباز گل کے صاحب کے ساتھ ہوا ہے رویہ, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رویہ وہاں کوئی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں تھے, وہاں ڈیفرنٹ لوگ تھے, عوامی لوگ بھی تھے, عوام بھی تھے, سارے لوگ تھے, مختلف لوگ تھے. تو وہاں پہ بھی اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس چیز سے حکمران جماعت کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں اس کو ڈیلیور کریں, ورنہ یہ تو نان الیکٹڈ شخص تھا, ٹھیک ہے. اگر ان کے الیکٹڈ جائیں گے, فرض کریں کہ میں عدیل کا نام اس لیے رہی ہوں کہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے, اگر عدیل ایم پی ہیں اور اپنے علاقے کو, اپنے حلقے کو ڈیلیور نہیں کریں گے, خدا نخواستہ, میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوتا ہے, دین بھی بہت برا ہے. عوام کا رد عمل یہ بری چیز ہے, کیونکہ ایک بندہ کرتا ہے تو پھر دوسرے کو شے مل جاتی ہے, تیسرے کو مل جاتی, یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا پھر تو. یہ عدیل صاحب فرمائیے, کیا یہ واقعتاً عوامی رد عمل سمجھا جائے, یا پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ دن پہلے جو ایک افسوسناک واقعہ ڈی چوک میں ہوا, یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, یا اس کو آپ پے بیک کا نام دے دیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, کیا آپ کے خیال میں واقعتاً ایسا ہی ہے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں ایکولی کنڈیمیبل ہیں سارے ایکٹس جو بھی ہیں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل ورکرز پر تشدد کیا جائے, ان پہ حملے کیے جائیں, یا لیڈرشپ کو جو ہے وہ گالم گلوچ کی جائے, یا لیڈرشپ کی فیملی پر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیچڑ اچھالی جائے, یا پھر جو ہے انڈے, ٹماٹر, سیاہی, تشدد, کسی بھی چیز کا استعمال اور کسی سائڈ سے بھی ہو, تو یہ ایکولی کنڈیمیبل ہے. دیکھیں اس سب کا آج کل میں سنتا رہتا ہوں بہت سارے ہمارے جرنلسٹ صاحبان کو کہ پی ٹی آئی نے سیاست کے اندر یہ کلچر خراب کیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑی افسوس ہوتا ہے کہ یا تو صحافی حضرات جو یہ بات کر رہے ہیں اور جو دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں, یا تو ان کی عمریں بہت کم ہیں, شاید انہوں نے ان کی ایج کم ہے, وہ ابھی نئے نئے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو پرانی باتوں کا پتہ نہیں ہے, یا پھر ان کی جو سٹڈی ہے وہ نہیں ہے, ایسا ہی, یا حالات کے پس منظر جو دیکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو ہے وہ سیاسی ماحول جو رہا ہے پاکستان, سوشل اسٹڈیز یا پاکستان اسٹڈیز کا مطالعہ نہیں کیا انہوں نے, یا کرنٹ افیئرز کو فالو نہیں کیا. اس کلچر کی جو ابتدا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تھی ہی نہیں, یا پاکستان تحریک انصاف اس وقت وجود میں ہی نہیں آئی تھی جب یہ دونوں جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سیاسی طوفان بدتمیزی جو آپس میں شروع کیا, صحافیوں سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک کو کڈنیپ کرنا, عدالتوں تک کے اوپر چڑھائی ہوئی, ٹھیک ہے, ان کے سر منڈوانا, ان کی پٹائی لگوانا, پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے اوپر جوتوں کی بارش کرنا, گتھم گتھا ہونا, کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ اس وقت تحریک انصاف کا وجود بھی نہیں تھا جب یہ انہوں نے یہ سیاسی بدتمیزی اور یہ اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کیا. اور یہ سلسلہ کوئی رکا نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنا, ٹھیک ہے, ان کے کوئی ولگر پیمفلٹس بٹوانا, ٹھیک ہے, سیاسی قیادت
پہ اٹیک کرنا، ایک دوسرے کو انگریزوں کے کتے نہلانے والا کہنا، صحیح. یہ سب جو ہے یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جس وقت پاکستان تحریک انصاف نہ وجود میں تھی اور نہ پارلیمنٹ پہ. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کنڈیمیبل ہے، یہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے کیا جائے یا کارکنوں کی طرف سے یا لیڈرشپ کی طرف سے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں دونوں واقعات کے کمپیریزن پر نا. یہ کہہ رہے ہیں پے بیک ہے اور یا کوئی کہے کہ ڈی چوک میں بھی غلط ہوا. دیکھیں دونوں واقعات میں فرق ہے، ڈفرنس ہے. ٹھیک. ڈی چوک کے اوپر، ڈی چوک بھی نہیں تھا بلکہ نیشنل اسمبلی کے باہر، چونکہ میں اس دن وہاں تھا، اسلام آباد میں موجود تھا میں. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا لیڈرشپ یا تنظیمی طور پر کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی تھی وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی یا وہاں پہ کوئی گیدرنگ کی. ٹھیک ہے. یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پاکستانی شہریوں کی کہہ لیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی کہہ لیں یا پارٹی کے جو فالوورز ہیں جو فالو کرتے ہیں شہری، انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ اسلام آباد ڈی چوک چلیں اظہار یکجہتی کے لیے، اور وہاں لوگ اکٹھے ہوئے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ جانتے بوجھتے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس جگہ کو چنا اپنی پریس کانفرنس کے لیے. ٹھیک. اور پریس کانفرنس بھی جب بندہ کہیں پہ کسی اپوزٹ پارٹی کے ورکرز کے کیمپ میں جا کے کرے تو پھر جان بوجھ کر الفاظ کا استعمال معتدل انداز میں کیا جو جائے، انسائٹمنٹ، دیٹ واز ڈیلیبریٹ انسائٹمنٹ. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو گالم گلوچ کرنا، وہاں سے ان کی فیملی پر اٹیک کرنا، ٹھیک ہے، ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنا، تو وہ ڈیلیبریٹ ایک انسائٹمنٹ تھی. اور ان ورکرز کی طرف سے اس پہ ریئیکشن یہ آیا کہ نعرے بازی وہاں آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جانب سے پرووک کیا گیا تھا؟ پرووک کیا گیا تھا، وہ ڈیلیبریٹ انسائٹمنٹ تھا. اور اس کا جب ریئیکشن یا نعرے بازی یا جو بھی وہاں شروع ہوا، اور جب وہاں پہ وہ ہوا جو کہ قابل مذمت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر جہاں ایک طرف ورکرز جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوئے، وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت ماشاءاللہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ ورکرز کو باقاعدہ پیٹتے ہوئے نظر آئے، لاتیں گھوسے اور نیچے گرا کے ان ورکرز کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آئے. وہ مصدق ملک صاحب فلائنگ ککس مارتے ہوئے نظر آئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اور نون لیگ کے ماشاءاللہ زبردست قسم کے روہیل اصغر صاحب ننگی گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے وہاں پہ. وہ ویڈیو ہے، کلپس ہے، سب نے پورے پاکستان نے دیکھی. تو یہ جو ہے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کا انسائٹمنٹ اور بدتمیزی کا ایکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے نہیں کیا گیا. پھر جو یہ کل کا واقعہ ہوا، یہ شہباز گل صاحب چونکہ ووکل ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، ایس اے پی ایم ہے، ان کا کیس لگا ہوا ہے عدالت میں. پہلے سے نون لیگ کی پلاننگ، اور پلاننگ بھی اس طرح کہ وہ پہلے سے شہباز گل صاحب کو اطلاع بھی مل گئی تھی کہ یہاں کچھ نون لیگ گڑبڑ کرنے کے موڈ میں ہے، تو آپ یہاں پہ نہ آئیں. انہوں نے کہا میرا کیس ہے، میں عدالت سے بھاگوں گا نہیں، میں پیش ہوں گا عدالت. وہ گئے اور وہاں پہ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کے پیچھے نون لیگ کی لیڈرشپ ہے. اچھا. یہ ان کے کہنے پر، ان کی ایما پر، اور یہ باقاعدہ پلان کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط روایت ڈالی گئی ہے. ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں پہ پھر کہیں پہ جانے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ ایکشن کا جو ہے وہ ری ایکشن آتا ہے. تو یہ ورکرز جو اس ہیں کو کیا تھریٹ سمجھا جائے یا پھر دیکھیں جب ابھی تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کنڈیمیبل کوئی ایکٹ اگر ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے، آگے سے نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے روایت غلط ڈالی ہے. انہوں نے روایت غلط ڈالی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ آج ایک انہوں نے کیا، کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز خدا نخواستہ کچھ ایسا کریں پھر دوبارہ وہاں سے ہو تو یہ کوئی رکنے والا معاملہ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک جماعت نہیں، ساری جماعتیں سفر کریں گی، بلکہ جماعتوں کے ساتھ ساتھ عام کارکن اور عام عوام سفر کرے گی. میرے خیال سے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی پیپلز پارٹی کی ہماری بہن نے بات کی کہ پی ٹی آئی پر بڑی انہوں نے سوال ان سے نون لیگ کا ہوا، انہوں نے پوری تقریر جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ آپ سندھ اسمبلی میں دیکھ لینا. میں عام ورکرز کی بات نہیں کر رہا، میں الیکٹڈ ممبران کی بات کروں. جس قسم کے وہاں سے الفاظ آتے ہیں، جس قسم کی جملہ بازی ہوتی ہے، جس قسم کی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین بھی اور مرد حضرات بھی
اپوزیشن کی بینچوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. سیورل ویڈیوز اس کی موجود ہیں, باقاعدہ جوتے مارتے ہیں اسمبلی میں, باقاعدہ مائک اٹھا کے مارتے ہیں اپوزیشن کے ممبران کو, گالم گلوچ کرتے ہیں, غلط اور ننگی گالیاں دیتے ہیں اسمبلی کے اندر. وہ بھی قابل مذمت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی سوال نون لیگ کا اور جواب پی ٹی آئی کا, لیکن ان کے جو ممبران ہیں ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. وہ بھی سندھ اسمبلی کے غیر جمہوری رویے ہیں اس کے. دوسری میں ایک واقعہ چھوٹا سا یاد دلانا چاہوں گا. گلشن اقبال میں الیکشن سے پہلے ہمارا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک جلسہ, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, بیت المکرم والی, بیت المکرم پہ ایک جلسہ ہم نے کال کیا تھا, اور جو وہاں پہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی لیڈرشپ وہ وہاں پہ لے کر آئی غنڈوں کو, اور گاڑیوں میں سوزوکیوں میں بھر بھر کے یہ لوگ پتھر بھی لائے تھے. وہاں پہ کیمپوں کو انہوں نے آگ لگائی, وہاں پہ موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی, ہماری گاڑیوں کو آگ لگائی, وہاں پہ پتھراؤ ہوا. اور وہ جو لائیو مناظر چلے تھے پوری دنیا نے دیکھے, تو یہ بھی سیاسی طور پر کوئی اچھی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے اس طرح کی بہت ساری اور دیگر مثالیں موجود ہیں. فیشزم ہے یہ سیاست کے اندر اس طرح کا تشدد. کراچی جو ہے وہ ایک مافیا کے چنگل سے اللہ اللہ کر کے آزاد ہوا, اور دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا یہ اصل سلسلہ شروع ہو گیا. الذوالفقار والی حرکتیں جو ہے وہ کراچی. نو لیٹ ہر اسپیک پلیز. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ماضی کے حوالے تو عدیل نے دے دیے. عدیل نے بہت سارے دے دیا. یہ دیکھیں بھرم بازیاں مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عدیل کچھ بھی کہتا ہے. میں اسی پہ بول رہی ہوں. دیکھیں بھرم بازیاں کرنے سے اور باقی چیزیں ڈیلیور کرنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ سندھ اسمبلی کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں, ان کی زبان گندی ہوتی ہے, ہماری خواتین کی زبان گندی ہوتی ہے. تو ہماری خواتین کی زبان اگر آپ کمپیریزن کر لیجئے اور ان کی فردوس عاشق آوان صاحبہ کی آواز کو کمپیریزن کر لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کہوں گی. بات دیکھیں, بات یاسر اسمبلی اور اس کی نہیں ہو رہی, بات کمپیریزن کرنے کی ہو رہی ہے, زبان اور رویے کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں صرف اتنی بات کہوں گی, باقی نہیں. دوسرا میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی جو مرد حضرات ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, اور وہ جو ہے نا ان کو مائک مار رہے ہیں اور ایسا مار رہے ہیں. یہ بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پارلیمنٹیرین, اور ہمارے اتنے ظالم اور جابر ہیں اور انہیں مار رہے ہوتے ہیں. تو بڑی حیرت کی بات ہے. اتنی دیر میں اس کی غریب کی کریم بخشی پٹائی لگا دی نا. سے میں عدیل کے ساتھ بیٹھی ہوں, پیپلز پارٹی کی خاتون ہوں, پیپلز پارٹی کی مطلب اسپوک پرسن ہوں. میں نے تو عدیل سے کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ خاموشی طریقے سے بیٹھے ہوئے. یقیناً ان کے اندر عدم اعتماد نام کی چیز ہی نہیں ہے. ایکچوئل میں پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے اندر ٹالرنس نام کی چیز ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے, برداشت نام کی چیز ان میں ہے ہی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ابھی لگا لیں, آپ یاسر اپنا لگا لیں کوئی اسٹیٹس ان لوگوں کے خلاف, یا میں لگا لیتی ہوں, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی خاتون ہے, وہ کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کسی کے نا جہنم میں جائے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ نیچ گالیاں, وہ گندی زبان استعمال کریں گے. آپ اس چیز کا نہیں اٹھاتے, ابھی اٹھائیے, آپ کا جب وقفہ ہو آپ اٹھائیے. شیلا رضا صاحبہ پارلیمنٹیرین ہیں, منسٹر بھی ہیں, کوئی ٹویٹ کرتی ہیں انہی کے لوگ. اگر عدیل کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے لوگ نہیں ہوتے, عوامی لوگ ہوتے ہیں, سارے لوگ انہی سے محبت کرتے ہیں. ایک نفرتی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان لوگوں سے بڑی محبت ہے, اور محبت کا بدلہ عوام کو جو دے رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. دوسری بات, اس قدر غلیظ گالیاں, اس قدر غلیظ گالیاں جو میں کہتی ہوں کوئی شریف انسان سن ہی نہیں سکتا. میں سمجھ میں نہیں آتا, کئی دفعہ مجھے دل چاہتا ہے میں لکھوں, پھر میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے. برے شخص کے منہ لگنے کا مطلب برائی ہے نا. اتنا برے الفاظ کہ کوئی شخص اپنی بہن کے لیے, ماں کے لیے, بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, وہاں تو وہ غیرت مند بن جاتا ہے. جب دوسری ماں بہن بیٹی کو گالی دے تو وہاں وہ شرفا کہلاتا ہے. میری سمجھ میں یہ چیز دونوں بڑی الگ الگ چیزیں ہیں. دوسری بات میں نے کہا, عدیل نے بالکل بجا فرمایا, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں, لیکن جہاں غلطی ہے تو وہاں عدیل پھر کر کے جذبات میں آ کے, محبت میں آ کے, پتہ نہیں کس چیز میں آ کے, کیونکہ اندر وہ جو یوتھیا پن ہے وہ تو ان کے اندر ہے نا, جذبہ ہے. میں اگر دیکھیں جیلی ہوں تو میرے اندر بھی وہ چیز ہوگی, یقیناً ہوگی نا, تو بلڈ میں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جیسے میرے بھائی نے کہا میں کنڈم کرتا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, پھر اینڈ میں آ کے خود ہی کہہ گے جو کریں گے اس کا ریٹ تو ملے گا. تو بھائی آپ کسی ایک چیز پہ تو قائم رہے نا. میں کہتی ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی کرے, کوئی بھی پارٹی کرے, وہ غلط ہے. اور اس کے لیڈر کو آ کر
یہ چیز کہہ دینی چاہیے کہ آپ یہ نہ کریں، تو یقیناً ہم لیڈر کو جب فالو کرتے ہیں تو ہم اپنے لیڈر کا کہنا بھی مانتے ہیں۔ لیڈرشپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، جس طرح کے بیانات دیے گئے اور خاص طور پہ اس وقت جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اس سے تو کارکنوں میں اشتعال پیدا ہونا ہی ہے، خاص طور پہ اب مسلم لیگ نون کے طرح ترجمان نہیں ہے، ورنہ ان سے یہ سوال ضرور میں کرتا۔ جی میں اپنی پارٹی کی اس وقت بات کر رہی ہوں، لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی یاسر، اگر میری پارٹی کی طرف سے کچھ ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات میرے بھائی نے کہی کہ گلشن والے جلسے کی بات، بڑی اچھی یاد دلا دی انہوں نے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، میں وہاں موجود تھی، ٹھیک ہے، ہمارے پی ایس 103 کی جو گاڑی تھی جس پہ کمپین چل رہی تھی اس کو جلایا، ہماری گاڑیاں جلی، ایون کہ میری اپنی ذاتی گاڑی جو ہے نا موجود تھی، عدیل جس وقت کہ میں بڑے میرے لیے قابل احترام ہے، میری اپنی گاڑی پہ پتھر میرا اپنا ہی پولیٹیکل ورکر نہیں مارے گا، میرے اپنے لوگ نہیں ماریں گے، یقیناً اپوزٹ سے آنے والا شخص مارے گا، اس کی ونڈ اسکرین ٹوٹی پوری، ٹھیک ہے، اس کے پر پتھر لگے، میں پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ اس کو یاد دلائیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی ہوا ریکٹ، جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا، ہمارے لوگوں کو عدم برداشت ہونی چاہیے، جب لیڈر میں عدم برداشت ہوگی، جب لیڈر میں دیکھیں یاسر، جب لیڈر میں عدم برداشت ہوگی تو نیچے بھی ہوگی، میرے لیڈر میں عدم برداشت ہے، سوری ٹو سے خان صاحب میں خود بھی عدم برداشت نہیں ہے، لہٰذا ان کے جو نیچے کئی لوگ ان میں بھی نہیں ہیں۔ چلیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیاسی ماحول رہے گا اور یہ ٹکراؤ کی اگر سیاست ہوگی، جو خطرناک تصادم جو آج کل ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنا؟ اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو حل طلب ہیں، اس کے اوپر پھر کیا اب بات ہو سکے گی؟ ایک بڑا عام سوال ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک ونس اگین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی، اور بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملات کے اوپر عدم برداشت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ جو سیاسی ماحول ایک بن چکا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو، ایوانوں میں ہو، سڑکوں پر ہو، یہ پاکستان کی سیاست کو کس طرح لے کر جا رہا ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی، ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ عدیل احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور ان سے اس معاملے پر مزید گفتگو کریں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خاص طور پہ جیسا بھی حوالہ دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، ایک روایت یہ پڑ چکی ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کی کردار کشی کی جائے اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، یہ اب تک ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ کیونکہ یہاں پر تو کسی کا بس چلتا نہیں ہے۔ جب کسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی عوامی رد عمل ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ اس کے اوپر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو کیسے روکا جائے؟ عدیل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو کون روکے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا، مسرت نیازی صاحبہ ہماری بہن نے عدم برداشت کا لفظ کافی استعمال کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میرے لیڈر بلاول میں بھی عدم برداشت ہے۔ تو عدم برداشت کا مطلب ہوتا ہے کہ برداشت کا نہ ہونا۔ تو انہوں نے خود کہا کہ میرے لیڈر میں عدم برداشت ہے، لفظوں کا ہو سکتا ہے کہ استعمال جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکے، لیکن انٹینشنز ان کی لوگوں کو اس سے پھر وہ ایک دم سے پیچھے بیک آف دی مائنڈ چلتی ہے نا چیزیں۔ تو مجھے پارلیمنٹ کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، میرے ذہن میں آ گئی کہ جہاں بلاول صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ بہت ہی نازیبا الفاظ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے استعمال کر رہے تھے، اور وہ اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا وہ ویڈیو۔ باقاعدہ گالی کے الفاظ ہیں، جہاں باقاعدہ گالی ہے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں عدیل، پتہ ہے میں آپ کی بڑی معذرت کے ساتھ قابل احترام ہے آپ میرے لیے، مجھے تو وہ عدم برداشت سے یاد آیا نا۔ اچھا، عدم برداشت سے مجھے عدم برداشت سے یاد آیا، اور وہ ویڈیو ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو وہ عدم برداشت کا انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال سے ٹھیک فرمایا. اگر ایسی بات کی جائے تو خان صاحب اچھا نے دوسری گالیاں چیز دی ہیں لوگوں کو کھڑے ہو کر اسٹیج پہ, یہ بات نہ کہیں. دوسری چیز جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو غلط. بڑی ریلیونٹ مثال انہوں نے دی کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا بہت ہی یہ گند پھیل گیا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل, اور عام شہری بھی اس میں حصہ لیتے ہیں ریگارڈلیس آف بیک گراؤنڈ, کون کس بیک گراؤنڈ کا, سب ادھر جو ہے وہ اپنی بڑھاس نکالتے ہیں. ایسا ہی سوشل میڈیا کے کوئی قوانین نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی جماعت یا وہ پہلی حکومت ہے جو سوشل میڈیا کے قوانین لے کر آنا چاہا. بالکل اپوز کس نے کیا؟ ہماری اپوزیشن کی جماعتوں نے اس کو اپوز کیا. آن ریکارڈ موجود ہے پیپلز پارٹی نون لیگ نے اس کو اپوز کیا. اچھا یہ صرف سوشل میڈیا تک وہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کے تو چلیں قوانین نہیں ہیں, میڈیا پہ تو پیمرا کے قوانین لاگو ہوتے ہیں. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی سماعت کے قابل نہیں ہوتے بعض اوقات. اچھا بڑی اچھی مثال انہوں نے ریلیونٹ مثال دی شہلا رضا جو آنریبل منسٹر بھی ہیں سندھ میں اور ڈپٹی اسپیکر بھی فارمر رہ چکی ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, خاتون ہیں, پیپلز پارٹی کی پرانی ورکر ہیں. ان کی اگر آپ ٹویٹس کا ایک وہ نکال لیں نا, پورا ہسٹری نکال لیں, تو جو الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں اپنے ٹویٹس میں وہ بھی کوئی شریف آدمی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. میں ان کی ٹویٹس کو فالو کرتا ہوں, باقاعدہ جو ہے وہ بدتمیزی اور بہت ہی خراب الفاظ وہ استعمال ہوتے ہیں اس میں. ہوش و حواس میں ہونے والا آدمی اس طرح کی ٹویٹس نہیں کرتا. اتنے بڑے پورٹ فولیو سیاسی فارم رکھنے والا, اتنے بڑے پورٹ فولیو پر ان کو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جچتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کریں. تو جب ایک سیاسی لیڈر کی طرف سے یہ خیال نہیں رکھا جاتا یا یہ حدود و قیود کا جو ہے وہ تعین نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, تو پھر چاہے وہ عام شہری ہو, چاہے وہ کسی اوپوننٹ یا پولیٹیکل کسی سیاسی جماعت کا ہو, اس کا ریئیکشن سوشل میڈیا پہ ان کو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ انیویٹیبل ہے, اس کو میں بھی نہیں روک سکتا, آپ بھی نہیں روک سکتے, کوئی اور بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. جہاں تک لیڈرشپ کے کنڈمنیشن کی بات ہے, دیکھیں ہم نے اس شہر میں کراچی میں الطاف حسین والی ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا ہے, لیکن ہم نے کبھی بندوق نہیں نکالی ہمارے ورکرز نے. ہم نے کبھی ڈنڈا نہیں اٹھایا کراچی میں. ہم نے بے تحاشا 2013 کے الیکشن کے بعد جو دھرنے دیے عوام خود نکلی. ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی, ہماری زہرا آپا کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا. ہمارے جو 12 مئی پہ کوئی درجنوں کارکن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لوگ ہمارے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا, لیکن ہم نے کبھی نہ کوئی ہتھیار اٹھایا, نہ کوئی ہم نے کبھی ڈنڈا اٹھایا, نہ ہم نے اس کا جواب جو ہے وہ کسی تشدد سے دیا. اور اسی طریقے سے آپ ہمارے 2014 کے دھرنے کو اگر دیکھ لیں, نون لیگ نے کیا نہیں کیا. پتھراؤ کروایا گیا, رستے میں فائرنگ کروائی گئی کنٹینر پہ, ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہ کیل پھینکے گئے, گاڑیاں پنکچر ہوئیں, لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. 30 دسمبر کی رات کو جو ہے وہ ہمارے کارکن شہید کیے. ٹھیک ہے, لوگ اپنی جانیں بچانے, کوئی پی ٹی وی میں گھسا, کوئی پارلیمنٹ میں گھسا, کوئی کہاں گھسا. ٹھیک ہے, اور وہ کیس الٹے بنائے گئے کہ یہ حملہ کر دیا وہ انسائڈ جاب کر کے. ہم نے اس دھرنے میں بھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا, حالانکہ عوام کا سمندر تھا, اور اگر صرف ایک اعلان ہوتا تو کوئی سرکاری دفتر بچتا نہیں اسلام آباد میں جتنی عوام وہاں تھی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر لیڈرشپ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ اکثر اوقات جو ہے وہ ٹویٹس بھی آتی رہی ہیں اور بیانات بھی آتے رہے, ویڈیو میسیج بھی آئے ہیں کہ جب اس طرح سے سوشل میڈیا پر یا ایک ریئیکشن آتا ہے جس میں اخلاقی حدود جو ہے وہ پار کی جائیں, تو ان کی طرف سے آتا ہے کہ آپ نے نہ اینکرز کے خلاف کچھ کہنا ہے, نہ آپ نے جو ہے وہ کوئی گالم گلوچ سیاسی مخالفین کو کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود نشانہ تو بنتے آئے ہیں, اینکرز بھی اس کی سر میں رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ باقاعدہ آتا ہے. اس کی ذمہ داری دیکھیں حکومت پر آتی ہے, سیاسی جماعتوں پر آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس قسم کے قوانین لے کر آئے جائیں کہ جو ان کا راستہ روکیں اور ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک, یہ سب سے زیادہ ضروری. ہم یہ قوانین لانے کے لیے تیار, ہم نے انٹروڈیوس کیے, مخالفت کی انہوں نے نہیں آنے دیے. ٹھیک ہے,
تو آج بھی ہم جو ہے وہ اس پہ تیار ہیں قانون سازی کے لیے؟ بالکل تیار ہیں. وہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے ہر طرف سے, چاہے وہ مذہبی منافرت پھیلائی جائے, کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ سیاسی منافرت پھیلائی جائے, ملک کے اندر عدم استحکام جو ہے وہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا. اب وقت کیونکہ ایک اور چیز, ایک آخری چیز میں کہوں گا, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ نے, کسی کارکن نے پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگایا کبھی بھی. باقی ساری جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں, سب سیاسی جماعتیں جب ان کی گردن پھنستی ہے پاکستان مخالف نعرہ لگاتے ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے کوئی اور جماعت آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ANP ہو, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے لے کر مریم نواز, نواز شریف, جس قسم کے, اور ان کے لیڈر وہ نہال ہاشمی نے ججز کے خلاف جو تقریر کی, مشاہد اللہ صاحب نے جو تقریریں کی ریاست مخالف, ایاز صادق صاحب نے جو کی, اب یہ خالد کیا نام ہے ان کا, جاوید لطیف نے جو کی. عدیل وقت کیونکہ ختم ہو گیا, پیپلز پارٹی میں مثال دے دوں, آصف زرداری صاحب پہ جب برا وقت آیا, جب وہ پھنسے, اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی تقریر کی, ٹھیک ہے, ساری جماعتیں. پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر, کسی لیڈر, کسی نے, آپ دیکھیں کوئی ملک مخالف وہ نہیں آتا, بیانیہ نہیں آتا. تو میرے خیال سے عدم برداشت کی بات کرنے والے یا اس کی بات کرنے والے, ذرا وہ کہتے ہیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہاں یہ ہے شکایت کا وہ ہو سکتا ہے. 1 منٹ ہے, مجھے تو 1 منٹ دے رہے ہیں, آپ یہ چلے جا رہے ہیں, کیا بات ہے, وقت ختم ہو گیا, میں کیا کروں. میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ شیلا رضا کے ٹویٹ اس قابل نہیں ہوتے. میرا بھائی آپ تجزیہ لگائیے گا, ٹویٹس کر کے نکال کے دیکھ لیجیے گا, اور پھر ان کی یلغار دیکھیے گا, ان کی گالیوں. یہ کوئی ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان مخالف نعرہ لگایا, جنہوں نے مخالف نعرہ لگایا وہ تو آپ کے جو ہے نا نفیس لوگ ہیں, اور انہی کو آپ گود میں لے کے بیٹھے ہوئے. زارا آپا کا انہوں نے کہا, زارا آپا کو قتل انہوں نے کیا, پھر انہی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے. آپ زارا آپا کا کہاں گیا قتل اور کہاں گیا خون, اس چیز کو میں نہیں کہتی. دوسری بات جو ہے نا, میں نے نہ قتل کیا اور نہ ہم قتل کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے نا شکاری رہے ہیں نا, اور شہادتیں ہم لوگوں نے دی ہیں. دوسری بات دیکھیں, انہوں نے کہا کہ نعرہ لگایا, انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کے لیے, زرداری صاحب وہ شخص ہے, میرے بھائی ذرا اپنے کانوں کو صاف کر لیجئے. زرداری صاحب عدیل وہ شخص ہے کہ جنہوں نے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہے اس ملک میں, تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور اس محب وطن پہ اس قسم کا الزام لگائیں گے کہ زرداری صاحب نے اس قسم کا الزام لگایا. نہیں, ریکارڈ اگر موجود ہے نا تو اس پہ شرم سے ڈوب مرے آپ اور پلس آپ کی پارٹی. تو میں سمجھتی ہوں بہتر ہوگا, اس لیے کہ اتنی گھٹیا زبان آپ نے استعمال کی جو آپ کو زیب نہیں دیتی تھی, کہ کبھی زرداری صاحب نے اس قسم کی زبان نہیں استعمال کی, نہ کبھی پیپلز پارٹی نے یہ حرکت کی. آپ کو شرم سے, آپ میں تو شرم ہے ہی نہیں نا, شرم ہوگا تو شرم سے ڈوب مرے گی. آپ کا قائد ایسا, آپ لوگ ویسے سارا سوشل میڈیا آپ کے ایسا ٹکراؤ کی طرف جائے گا. ٹکراؤ کیا مطلب, غلط بات کی انہوں نے, جب میرے قائدین نے کبھی کہا ہی نہیں تو ان کی جرت کیسے ہوئی بات کہنے کی. ویڈیو اس طرح نکال کے دیکھیں جو غلط کام ہو تو آپ لوگ اس کو کہیں گے ہم نے صحیح کیا. کام ڈاؤن. دیکھیں یہی اسی عدم برداشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جاتے ہیں. اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو چاہتے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کر سکتے تھے. اب بالکل بات دونوں کی جو ہے وہ صحیح عدم برداشت کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. اسی چیز کو, اسی مادے کو پیدا کرنا ہے, ایک دوسرے کے بیانات کو سننا بھی ہے, اس کا جواب بھی دینا ہے, لیکن ایک شائستہ انداز میں, مہذب انداز میں. یہ جو ماضی کی روش ہے اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لوگ چاہتے ہیں نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. جس نے بھی اگر یہ کیا ہے تو انتہائی غیر مناسب بات ہے. بہرحال کیونکہ پروگرام کا وقت یہ ختم ہو چکا ہے, پروگرام کا نہیں میرے خیال میں سیگمنٹ کا وقت جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے, لیکن اب موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے پھر کبھی گفتگو رکھیں گے. دل تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مسرت تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا. بریک کا وقت ہے جی, بریک کے بعد اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.